बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस सिस्टम को रीसेट करने का वक्त आ गया है, चूँकि सिस्टम के अंदर इतना ज़्यादा वायरस भर गया है कि अगर निज़ाम को रीसेट ना किया गया तो ये पाकिस्तान को खा जाएगा। इस मुल्क के अंदर नफ़रत की दीवारें फसीलों में इस हद तक कन्वर्ट हो गई हैं कि लोग अब ज़ातियात से आगे जान लेने पर तुले हुए हैं। जो कुछ इस्लामाबाद की सड़कों पर हुआ, लाशों पर सियासत हो रही है और दुनिया आपको आईना दिखा रही है कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो और तुम सच का दाई बनने की कोशिशें और सिर्फ ऐलान ही करते हो, बन के दिखाते नहीं हो। हुकूमत लाशों पर सियासत कर रही है, दुनिया का मीडिया इन्हें आईना दिखा रहा है। जिन इंटरव्यूज़ को पाकिस्तान के मीडिया पर होना चाहिए था, पाकिस्तान के आपको सोशल मीडिया पर नज़र आएगा, एक जमात के सोशल मीडिया पर नज़र आएगा और वो तमाम इंडिपेंडेंट जहन जो इस फस्तायत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं उनकी टाइमलाइन पर नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर दो चार लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं, इसके अलावा तमाम लोगों को खामोश करवा दिया गया है। वो पिम्स हस्पताल जहाँ से रिपोर्ट आनी थी वहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर वायरस पहुँच चुका है और इसने इस पूरे निज़ाम को अपने कब्ज़े में इस वक्त किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर आप ये सब कुछ नहीं दिखा रहे, लेकिन बाहर की दुनिया और बाहर का मीडिया आपको आईना दिखाने के लिए पहुंचा और पाकिस्तान के जो 26 नवंबर का एहतजाज और जिस तरह से गोलियां चली, दुनिया ने रिपोर्ट किया, BBC ने रिपोर्ट किया, टाइम्स ने रिपोर्ट किया, CNN ने रिपोर्ट किया, अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया और अब अल जज़ीरा ने उन तमाम शहदा के घरों पर पहुंचकर पाकिस्तान की हुकूमत के सामने कुछ सवाल रखे, मगर इन सवालों का जवाब इस हुकूमत के पास नहीं था और जिससे भी रब्ता किया गया या तो उसका फ़ोन बंद मिला या जिसने फ़ोन उठाया और उसने कहा कि नो कमेंट्स। अल जज़ीरा की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है जिसमें उन ख़ानदानों का जिक्र है, उनके ख़ानदान वालों की सिसकियों का जिक्र है, उस ख़ानदान की बदुआओं का जिक्र है जो पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस मीडिया का बाइकआउट करो। पाकिस्तान के अंदर ये जो फल फूल रहे हैं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कोई देखता वैसे नहीं है। सोशल मीडिया पर इन्होंने अपने चैनल्स बनाकर यूट्यूब डिजिटल मीडिया को लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। अल जज़ीरा की इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही अहम इंकशाफात किए गए और व्यूअर्स, मेरी इतलात ये है कि दो शख्सियात के ख़िलाफ़ हुकूमत के अंदर जो बैठी हुई हैं, KP की हुकूमत FIR दर्ज करवाने की तैयारियां कर रही है और उन FIRs के मवाद को जब अदालतों में प्रेजेंट किया जाएगा तो इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आपको याद रखनी है जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। ये वायरस इनके घरों के बाहर भी मंडलाता रहा और मनाने की कोशिश करता रहा कि मान जाओ नहीं तो हम तुम्हें भी खा जाएंगे। बच्चों को जिन्हें शहीद कर दिया गया, उनकी बॉडीज़ के ऊपर भी आखिरी दम तक सियासत करते रहे। ये कैसे इंसान है? ये हैवानों की बस्ती है। अल जज़ीरा ने इन हवानों को इनकी औकात याद करवा दी और अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट में क्या लिखा गया। अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट जारी की है इसके मुताबिक अल जज़ीरा की टीम ने हलाक होने वाले, शहीद होने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घर वालों से रब्ता किया और इस हवाले से हुकूमती अरकान से भी रब्ता किया गया, लेकिन अता तारड़ समेत किसी भी हुकूमती रहनुमा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इन्हें फ़ोन किया जाता है ना तो अता तारड़ साहब तो पहले कह चुके हैं कि जनाब एक डेड बॉडी दिखा दें। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में आपको सारी डेड बॉडीज दिखा दी हैं, जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। रिपोर्ट में क्या लिखा गया? दुबई से अक्सर पार्टी के इवेंट्स में शिरकत के लिए सफ़र करने वाले अली को सर में गोली लगने की वजह से मौत वाक़या हुई, जैसा कि पिम्स हस्पताल के डेथ सर्टिफिकेट में दर्ज है, जिसे अल जज़ीरा ने देखा है। अब देखिए जी, ये जो सर पे गोली लगी है ना, ये कोई शार्प शूटर ही होगा ना, कोई कहीं बैठा होगा जिसने टारगेट किया और इसको मार दिया, तो ये जुल्म हुआ। अब उसके घर वालों ने क्या रिपोर्ट किया, क्या बयान किया उस सहाफ़ी को जो उनके पास गया? सफदर के भाई वली ने बताया कि कानून नाफिज करने वाले अफसरान ने उन पर दबाव डाला कि वो एक बयान पर दस्तखत करें जिसमें वो अपने भाई के कत्ल के हवाले से FIR दर्ज ना करवाने का वादा करेंगे। लाश भी सर बोलती है। यहाँ पर जब किसी घर में से लाश बरामद होती है ना तो मुकदमा दर्ज किया जाता है। यहाँ पर लाश गिरी, एक निहत्ते को सर में गोली मार के गिरा दिया गया। उनका ये ख्याल था कि इसके गिरने के बाद ये हमेशा खामोश हो जाएगा, लेकिन देखो
وہ گرنے کے بعد بھی بول رہا ہے، اس کی لاش بول رہی ہے، اس کا جسم بول رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر شعور کی جنگ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، اور ظالموں نے جس انداز میں اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، اب یہ آواز کبھی دبے گی نہیں۔ یہ پیغام ہے۔ وہ مسلسل مجھ پر دباؤ ڈالتے رہے۔ غور سے سنیے گا ان الفاظ کو۔ میرے پاس تو سر ہمت بھی نہیں ہے، میں جب اس رپورٹ کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا میرے پاس تو ہمت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں، چونکہ اتنی خون ریزی ہوئی ہے، اور جو ویڈیوز پاکستان میں چل نہیں رہی انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے یا ٹویٹر پر نہیں آ رہی، وہ باہر سب چل رہی ہیں، اور ان ویڈیوز کے اندر صرف آپ کو تباہی، سسکیاں، آہیں نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ویورز، اب اس رپورٹ کے اندر جو کچھ ہے یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا ایک اثر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح گلے کا پھندا بننے والی ہیں یہ رپورٹس، جسے آپ اتنا آسان لے رہے ہیں، اور حکومت کے لوگ اپنے فون بند کر کے بیٹھے ہیں اور جواب نہیں دے رہے۔ بھائی اس کا یہ کہتا ہے کہ مجھ پر مسلسل دباؤ ڈالتے رہے، لیکن میں یہ وعدہ کیسے کر سکتا ہوں کہ جب کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا، ولی یہ کہہ رہا ہے، مسلسل درخواست کرنے کے بعد ہی خاندان کو علی کی تدفین کے لیے اس کی لاش لے جانے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت تک وہ 12 گھنٹے سے زیادہ انتظار کر چکے تھے۔ اب بھائی تو چلا گیا نا، تو اس کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے، اور گھر والے ریاست کی فسطائیت کا سامنا کر رہے ہیں کہ خبردار ایف آئی آر کروائی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب ایف آئی آر ہوگی تو ایف آئی آر گولی چلانے والوں کے خلاف ہوگی۔ جس نے گولی چلائی اس سے پوچھا جائے گا کہ گولی کیوں چلائی اور کیا وجہ بنی، کس کے حکم پر گولی چلی، تو کیس ہوگا نا سر۔ تو اس لیے اسے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور واقعے کے بارے میں الجزیرہ رپورٹ کرتا ہے جی کہ انیس شہزاد کی فیملی کو، یہ جو کہتے تھے نا کہ رات کو گولی چلی جی دن میں کچھ نہیں ہوا، اب یہ گواہی دیکھ لیں اور الجزیرہ کیا رپورٹ کر رہا ہے کہ شہزاد کی فیملی، انیس شہزاد کی فیملی کو شام 4 بجے کے قریب پولی کلینک ہسپتال سے فون پہ گولی لگنے کی اطلاع ملی۔ یعنی یہ واقعہ بہت پہلے ہو چکا ہوگا، لیکن خاندان والوں کے ہسپتال پہنچنے تک اس کی موت ہو چکی تھی۔ رپورٹ سے ایک بات مزید واضح ہو گئی کہ مظاہرین پر گولیاں صرف رات کو نہیں بلکہ شام کو بھی چلائی گئی۔ ایک اور واقعے میں لکھا گیا کہ مبین اورنگزیب، جس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، اس کی عمر 24 سال تھی، اور وہ نورکنی خاندان میں اکیلا کمانے والا تھا۔ اچھا، اگر میں نے یہ لفظ غلط پڑھ دیا نا تو میں ان بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں جو اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس غلطی کو درگزر کیجیے گا۔ یہ کوئی دانستہ طور پہ میں نے حرکت نہیں کی، کیونکہ یہ خاندان ایسے نام جو ہیں اس علاقے کے اوبیسلی یہ روٹین میں سامنے نہیں آتے، تو یہ غلطی ضرور ہوئی ہے، تو اس پہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو نورکنی خاندان میں اکیلا کمانے والا فرد تھا۔ ان کے بھائی اسد نے بتایا کہ واقعے سے پہلے مبین اپنی بہن سے بات کر رہا تھا، اور اچانک کال کٹ گئی۔ جب وہ دوبارہ کال کی تو کسی دوسرے نے فون اٹھایا اور بتایا کہ مبین کو گولی لگی ہے اور انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔ جسٹ امیجن کریں کہ ایک طرف بہن ہے اور دوسری طرف بھائی ہے۔ یہ آخری گفتگو ہوئی ہوگی ان کے درمیان، اور ظالم کہتے ہیں کہ لاشیں دکھاؤ۔ جسٹ امیجن کریں کہ کتنی نفرت آپ پھیلا رہے ہیں، اور یہ لوگ جنہوں نے گولیاں چلائی ان کے بارے میں ان کے خاندان والوں سے پوچھ کر دیکھو کہ ایک طرف بہن تھی ایک طرف بھائی تھا، اور یہ آخری ملاقات ہوئی ہوگی۔ اس بہن کو وہ ساری عمر وہ الفاظ نہیں بھولیں گے جو اس کے بھائی نے ادا کی، اور ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ وہ بھائی بھائی کہتی رہ گئی اور آگے سے آواز نہیں تھی، اور دوبارہ فون کرنے پر کسی اور نے بتایا کہ گولی لگ گئی ہے۔ ہسپتال لے جا رہے ہیں۔ مبین کے گھر والے بتاتے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف بھاگے، لیکن راستے بند ہونے کی وجہ سے مشکل سے پہنچے، اور جب پولی کلینک پہنچے تو عملے نے لاش دینے سے انکار کر دیا۔ گھنٹوں کی منت سماجت کے بعد رات گئے ڈیڈ باڈی خاندان کے حوالے کی گئی۔ کربلا بنا دیا جی، اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ خبردار اس پر بات کی ہے، اس سے ریاست کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ارے تمہاری سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے، ریاست کی سالمیت کو کیا نقصان پہنچے گا؟ چونکہ ریاست پاکستان کی عوام ہے، اصل جو وارث ہیں، تو میں نے پیچھے دھکیلتے جاؤ گے، اور یہ نفرت اتنی گہری ہو رہی ہے کہ آپ جتنے مرضی اشتہار چلائیں کہ فسادی کون تھا، پاکستان کی عوام کو آپ کے چہرے جو ہے نا وہ معلوم ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا یہ چہرہ اور اس حکومت کا یہ چہرہ دنیا کو الجزیرہ نے دکھایا، اور یہ جو نفرت ہے نا اس حد تک پھیل چکی ہے کہ جس جیسا وقت گزرے گا مروثیت کی اس پنیری کے ساتھ یہ نفرت بھی بڑی ہوگی، یاد رکھیے گا۔ ادھر سے ان کے بچے مروثی کردار سیاست میں آگے جائیں گے، اور یہ نفرت بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے جائے گی، اور یہی ان کی اب میراث ہے جو انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے اکٹھی کی۔ ویورز، عظمیٰ بخاری صاحبہ
کیا کہتی ہیں کہ مریم نواز پنجاب کے بچوں کو اسکالرشپ اور گنڈا پور بشرا اسلحہ دے رہے ہیں. آپ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام اب بے وقوف ہے کہ آپ ایسی اسٹیٹمنٹس دیں گے اور عوام کہے گی کہ ہاں دیکھو عظمہ بخاری صاحب آج آئی تھی اور انہوں نے ایک بات کہی اور بڑی خوب بات کہی. پاکستان کی عوام نا آپ کے اندر جھانک کر دیکھ چکی ہے. آج دیکھیں بچے شہید ہوئے, اس خاندان کو تو کہنا چاہیے نا کہ دفع کرو, پیچھے ہٹ جاؤ, لیکن وہ خاندان کیا کہہ رہا ہے کہ اب ہم جائیں گے. عمران خان کے جو جتنے بھی احتجاج ہیں ہم بھرپور طریقے سے جائیں گے. یاد رکھیے گا جتنی نفرت آپ پختونوں کے حوالے سے اور کے پی کے عوام کے حوالے سے پنجاب میں پھیلا رہے ہیں نا, یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے. باز آ جائیں. ہم نے اس سے پہلے یہ نفرت جو ہے وہ 71 کے جو پہلے حوالات تھے ہمارے, ہم نے اسی طرح کی نفرتیں پھیلائی. کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ آج اس پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر, اور جو بات کرتا ہے کیا کہتے ہیں جی کہ غدار وطن ہے. خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی نا, تو کیا کہا گیا کہ ایک صحافی کو ہم گواہ بنائیں گے, اور وہ صحافی تیار بھی ہو گیا بھائی صاحب, اور بعد میں وہ کہانی کیا بنی آپ کے سامنے ہے. تو یہ نفرتوں کو یہیں پہ روک دیں. خیر اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے, چونکہ نفرتیں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ اب آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے, اور ایک نسل نہیں آپ کی ساری نسلیں ابھی اس قیمت کو ادا کریں گی. اب دیکھیں عظمہ بخاری کا کیا کیلیبر ہے, کیا ان کی خدمت ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے, کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک کوالٹی آپ بتا دیں. مریم نواز کی کیا کوالٹی ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ ایک سیاسی گھرانے میں پیدا ہو گئی؟ یہی کوالٹی ہے. آپ ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں کہ کیا کہتی ہیں. آج بھی خیر کچھ ٹھیک نہیں کہہ رہی. لوگوں کو توڑنے کی بات ہے, لوگوں کو جوڑنے کی بات نہیں ہے. سیاست لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے, یہاں پر توڑنے کے لیے ہے, اور توڑتے توڑتے آپ پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے جی سب کو بچائے. اور جہاں پر عظمہ بخاری نے یہ تمام باتیں کی ہیں جی, میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کراچی سے تحریک انصاف کے سابق رکن قومی اسمبلی عالمگیر کو گرفتار کر لیا گیا. ان تمام آوازوں کو جی ضرور ان کے لیے اٹھائیں, کیونکہ کوئی تو ہو جو ان کے لیے بولے. آج ایک بات اور ایک سوال کسی نے پوچھا بھی کہ آپ کیوں بار بار کہتے ہیں کہ گھر والے, تو موروثیت میں اور ان کے اندر کیا فرق ہے؟ کیونکہ سوال موروثیت کا تھا اور ہم موروثیت پر بات کر رہے تھے, تو اس کا جواب بھی آپ کو ہم دے دیتے ہیں. دیکھیں عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نا پوری بات بھی نہیں اب بتاتے. ایسے ہی ہے. اگر عمران خان جو باتیں بتاتے ہیں, جو انسٹرکشنز دیتے ہیں, جا کر عمل نہیں کرتے. اگر وہ عمل کر رہے ہوتے تو خاندان کے لوگ کیوں میدان میں آتے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ گھر والے کہیں گے ٹھیک ہے. اگر بیرسٹر گوہر لوئل ہوتے, اپنی ایفرٹس 100% کر رہے ہوتے, تو عمران خان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ علیمہ خان کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے کہتے کہ جاؤ جا کر احتجاج کا اعلان کرو. عمران خان کی رہائی کے لیے اگر وکلا پوری کوشش کر رہے ہوتے, ماں سوائے بیرسٹر سلمان کے کوئی بندہ ایک ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے عمران خان کے لیے کوئی کوشش کی ہو. آج آپ کو پتہ لگ گیا جب خان صاحب نے کہا تھا کہ یار یہ ایسے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے, تیاری کر کے نہیں آتا. یہ وکلا سر ایسے ہی ذلیل کرواتے ہیں. کیس عمران خان نے اپنا خود لڑا ہے, اور وہ بھی موقع عمران خان کو نہیں دیا گیا. خان صاحب نے متعدد دفعہ, یہ سال پہلے کی بات ہے, وہ کہتے تھے کہ میں کتابیں پڑھ کر آتا ہوں تو مجھے تو اب پوری قانون جو ہے وہ جو جن کیسز میں مجھے آپ لے کر آتے ہیں قانون تو مجھے یاد ہو گیا. تو وکیل سر کیس نہیں لڑتا, کیس آپ کو خود لڑنا پڑتا ہے, اور یہی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. وکیل آپ کو جس طرح کے چاہیے تھے ویسے آپ کو وکیل نہیں ملے, اور یہ نقصان عمران خان کو ہوا. تو انہوں نے وہاں پر بھی ٹیم کو تبدیل کیا, یہاں پر بھی ٹیم جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ کیا نقصان ہوتا ہے, کس طرح سے نقصان پہنچایا جاتا ہے. یہ صرف جھنڈا پکڑ کھڑے ہیں, آپ کو نظر آئیں گے عمران خان زندہ باد. عمران خان کو زندہ باد کہنے سے کام نہیں چلے گا, اسی لیے خاندان کے لوگوں کو میدان میں آ کر عمران خان کی اس جنگ کو جو ہے وہ لڑنا پڑا. پھر میں آپ کو نا یہ بھی خبر دے دوں, اور میرے لیے یہ حیرانگی کا مقام یہ تھا کہ ملک کے اندر بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا, اور گولیاں چل رہی تھی, سنائپر چھتوں پر بیٹھ کر جیسا ہنٹنگ سیزن آن ہو جاتا ہے نا, نشانہ لے رہے تھے ہمارے بچوں کا. اور ریاست کہتی ہے, حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں ہیں کوئی اور ہے, اور کوئی اور کہتا ہے کہ ہم نہیں, یہ ان کے حکم پر ہوا. ان کے حکم پر فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت جو اسلام آباد کی سڑکوں پر بلایا گیا. لیکن ایک اور بھی کمپرومائزڈ پاکستان کے اندر جو پلر تھا گر چکا ہے, اور سویا ہوا محل, جہاں سے ایک چیف جسٹس کیا کہتا ہے, بچے ہمارے مارے, اور وہ کہتا ہے
کہ دیکھیں میں بھی عدالت نہیں پہنچ سکا اور میرے سمیت کئی اور بھی جج صاحبان جو ہے عدالت نہیں پہنچ سکے. آپ پہنچ بھی جاتے تو کون سا آپ نے کوئی تیر مار لینا تھا؟ آپ پہنچ کر کیا کر لیں گے؟ جب گولیاں چل رہی تھی پہنچ جاتے کہ خبردار کسی نے گولی چلائی اور پیچھے دھکیلتے. لیکن آپ اپنی مستی میں ہیں, آپ اپنی کرسی اور کرسی کی مستی میں ہیں. یہ وقت بھی سر ختم ہو جائے گا. آج کہاں ہے قاضی فیضی صاحب؟ شاید پاکستان میں واحد بندہ ہوں گا جس نے آج کی تاریخ میں اس کا نام لیا ہوگا. پاکستان میں یہ جتنے بھی ٹیلی ویژن پروگرامز ہوتے ہیں اور جو وی لاگز ہوتے ہیں, کسی نے نہیں لیا ہوگا آج کی تاریخ میں, مجھے یقین ہے. نام لینا تو سر دور کی بات ہے, کوئی انہیں برائی کے طور پہ یاد بھی اب نہیں کرتا. تو یہ قاضی فیضی صاحب ہے آپ کے لیے. اور عامر فاروق صاحب کہتے ہیں کہ میں عدالت نہیں پہنچ سکا. پھر اس میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں, اور یہ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہے, اور کپتان کو کچھ آفرز ہیں حکومت کی, اور دوسری طرف کچھ لوگوں کی بیٹھک ہوئی ہے. فضل الرحمان صاحب جا کر جو بلاول زرداری جا کر ملے ہیں فضل الرحمان صاحب کو, اور یہ کئی گھنٹے جو ہے ملاقات جاری رہی. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے گلہ یہ تھا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا کہ جو مدارس کا بل ہے اس پہ دستخط ہوں گے. یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ قائم مقام وہ اس وقت صدر تھے, آصف علی زرداری ملک سے باہر تھے, تو دستخط کر دیتے, لیکن انہوں نے دستخط نہیں کیا. اب ان کے تحفظات ہیں, اور ان تحفظات کو حکومت دور کرتی ہے یا نہیں کرتی, یا بلاول کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اوبویسلی اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے. اب ملاقات میں شہباز شریف کے لیے کوئی خطرہ ہے, کیونکہ جو آپشنز ہیں ان پر غور کیا جا رہا تھا, اور حکومت شہباز شریف صاحب کی ختم, کچھ لوگوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا, اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. جو تنقید کر رہے ہیں نون لیگ پر, فیصل واڈا آپ کے سامنے ہے. اب اس ملاقات میں شہباز شریف صاحب کے لیے خطرہ کیا ہے؟ کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ سوال کیا گیا ہے, اور کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مدارس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کی, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر چلنا ہے یا اپوزیشن کرنی ہے. کامران مرتضیٰ نے اس کا بھی جواب دیا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گا. اب کامران مرتضیٰ نے جی ایک شو میں اور بھی اس حوالے سے بات کی کہ مدارس بل کے علاوہ بھی بہت سے معاملات زیر بحث آئے. اب وہ بند کمرے کی باتیں ہیں, اس لیے میں یہاں نہیں بتاؤں گا. یعنی اس ملاقات کے بعد شہباز شریف کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. اچھا جی, فیصل واڈا صاحب نے رات جو ہے وہ بلاول زرداری کو قومی ہیرو بنا کر پیش کیا ہے. وہ جو میں نے رات لکھا تھا نا اپنے تھمبنیل میں کہ بلاول کی جوانی اور فیصل واڈا, اور پھر دوسری طرف جو ہیں جو بڑھاپا ہے جس کو وہ بوٹیکس اور پھر انجیکشنز والی سیاست کا انہوں نے نام دیا, تو یہ کیوں گن گا رہے ہیں؟ وہ اس لیے گا رہے ہیں کہ انہیں بلاول کی شکل میں ایک لیڈر اور ایک نئی جو ہے وہ قیادت نظر آ رہی ہے. اور بلاول کے لیے میری اطلاعات یہ ہیں کہ فیصل واڈا کو یہ کسی نے کہا نہیں ہے, بلکہ خود سے ایک برج کا کام کر رہے ہیں. اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ طاقت کے جو اس وقت کمرے ہیں, ان کو کمرے ہی بولنا چاہیے, ہلکے نہیں کمرے, وہاں پر آپ کو یہ لابنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور فیصل واڈا اس لیے نہیں کہہ رہے کہ دیکھیں 36 سال کی قیادت ہے, جوان ہے, پڑھا لکھا ہے, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, اس کا کوئی بیگیج بھی نہیں ہے, تو قیادت اس کے حوالے کی جائے, اور سارے جو بڈھے ہیں ان کو پیچھے کریں, یعنی بابیانو پراں کرو. تو ان کی اس بیان سے مجھے چنیوٹ یاد آ گیا جی. کئی برس پہلے, تقریباً 2 دہائیاں پہلے میں چنیوٹ گیا, اور چنیوٹ کالج میں ایک تقریری مقابلہ تھا, پنجابی مباحثہ تھا. تو پنجابی مباحثے کو وہ پنجابی ٹاکرا کہتے ہیں. تو اس پنجابی ٹاکرے کا جو موضوع تھا بابیانو پراں کرو, اور وہ موضوع یہ تھا کہ نیا دور ہے, پرانے چراغ جو ہیں وہ گل کر دو, اور جوانوں کو جو ہے وہ آپ جو پورا کنٹرول دے دیں. تو آج جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ جوان جو ہیں وہ بلاول کو بنا کر پیش کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اگر کوئی بھاگ دوڑ سنبھال سکتا ہے تو وہ بلاول سے بہتر جو ہے وہ بھاگ دوڑ کوئی نہیں سنبھال سکتا. تو بلاول اپنے آپ کو سنبھال لے سر تو بڑی بات ہوگی. بلاول ایک اور موروثی کردار پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے اس وقت ایسے کردار آپ کو ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب دوسری طرف عمران خان کو کیا آفر کی گئی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اطلاعات یہ ہیں جی کہ عمران خان کو قومی حکومت کی دعوت دی گئی ہے, اور نون لیگ کے بغیر قومی حکومت کا بھی کہا گیا ہے. عمران خان نے موقف اپنایا کہ الیکشن ہوں گے یا مینڈیٹ واپس کیا جائے. طاقتور حلقے اب اس ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے. اوبویسلی اگر الیکشن ہو گیا تو سر سب کچھ جو ہے وہ پیچھے مائنس میں چلا جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی مائنس ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے آگے کام جائے گا, اور پاکستان کی عوام نکل کر عمران خان کو ووٹ دے گی.
تو پارلیمان اس پورے قوانین کو ترامیم کو واپس کریں گے, سپریم کورٹ کو اس کی اصل شکل میں بحال کیا جائے گا اور بہت کچھ ہو جائے گا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات مانی جائے گی, اور یہی عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے واپس کیا جائے. اس سے مائنس جو ہے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. ویورز, علی امین گنڈا پور نے خط لکھ دیا ہے اور وزیر اعظم کو, اور انہوں نے کیا کہا کہ بے گناہ پشتونوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں. موجودہ حالات میں اگر نفرت کو ہوا دی جائے گی تو اس کے ملک پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. پولیس شناختی کارڈ چیک کر کے پشتونوں کو گرفتار کر رہی ہے, جو بہت خطرناک عمل ہے. اور اس کا جواب رانا ثناء اللہ نے دیا کہ پشتونوں کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو نہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور نہ کیا جائے گا. دیکھیں جی, اسلام آباد میں نوکریاں کر رہے ہیں, ہوٹلز پر کام کر رہے ہیں, یہ پشتون بھائی ہے نا. اور یہ گواہیاں آپ کے اپنے آپ کو اراکین اسمبلی جو ہے اپنے گھر کے لوگ جو آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور بہت سارے ہوٹلز کا نام لیتے ہیں کہ ہم 2018 سے, جس طرح فیصل واڈا نے بھی بتایا, ہم لوگوں کو جانتے ہیں اور غریبوں کو پکڑ پکڑ کر اندر کیا جا رہا ہے, کسی کو 9 مئی کسی کو 26 نومبر کے نام پر. تو خدا کے لیے اب بس کر دیں, چونکہ بہت خون ریزی ہو گئی اور اب آپ کو واپس جو ہے لوٹ جانا چاہیے. اسی لیے میں نے جو پروگرام کے شروع میں کہا نا کہ سسٹم کو ری سیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے, تو جناب یہ سسٹم کو ری سیٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور یہ سسٹم ری سیٹ ہوئے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.